अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ही वॾो फ़ासिलो आहे ज़िंदगीअ जो। ज़िंदगीअ में कामयाब थोरा था बचनि। मूंखे विच में वियो वञनि, के फिरियो वञनि, के भुलिजियो वञनि, के कीअं था थियनि, पोइ वञी सीबो था बचनि। वेरी सिंध जा बर्बाद थींदा, मिठा मारू शल आबाद थींदा, लॻंदो हर हंध इहो ई नारो, लॻंदो हर हंध इहो ई नारो, जिए जिए मुसैयद सन्नवारो, जिए जिए मुसैयद सन्नवारो। तुंहिंजो इश्क पोताऊं हर जाबिर जी ज़ात अॻियां, तुंहिंजो कंध झुकण जो नाहे कंहिं बि लात मनात अॻियां। मायूसी एक कुफ्र और बुज़दिली है, इससे दूर रहो। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई का कौल। जी, इसी कॉल के साथ जीएम सैयद ने 90 की दहाई में अपना एक बहुत मशहूर इंटरव्यू शुरू किया था। तो आइए आज की बात यहीं से शुरू करते हैं। आज हम जिस गुफ्तगू में गहराई से उतर रहे हैं वो सिंधी कौम परस्त रहनुमा जीएम सैयद का एक, आप कह लें कि तारीखी पैनल इंटरव्यू है। और ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, ये एक ऐसी दस्तावेज है जो उस वक्त के सिंध की सियासत, उसके अंदरूनी तजादात और एक ऐसे रहनुमा के जहन को समझने का मौका देती है जो अपने उसूलों पर डटा रहा। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि हम ये बातें कहाँ से कर रहे हैं। ये इंटरव्यू 17 जनवरी 1991 को रोजनामा अवामी आवाज कराची में शाया हुआ था। जी, और आज की इस गुफ्तगू के लिए ये जो मवाद है ये मारूफ सिंधी सहाफ़ी इमनाद ओढ़ो की किताब निंडन ना हेरियो नेन से लिया गया है। और ये खास गुफ्तगू रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के लिए पेश की जा रही है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि जीएम सैयद ने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मतलब उस वक्त के सियासी हालात, मुहाजिर सवाल पर उनके बेबाक ख्यालात और उनके सियासी फलसफे के पीछे जो एक रूहानी और नजरियाती बुनियाद थी, हम उन सब की तहों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी इंसानी जज्बे से होती है, मायूसी। जी, उनसे पूछा जाता है कि सिंधी अवाम में शदीद मायूसी है, और उस पर उनका जवाब वो किसी सियासी बयान से ज्यादा एक रूहानी ऐलान लगता है। वो मायूसी को सीधा सीधा कुफ्र और बुज़दिली करार देते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वो अपने सियासी मौक़िफ़ को जवाज देने के लिए सियासत की ज़बान इस्तेमाल ही नहीं करते, वो सूफियाना शायरी का सहारा लेते हैं। अच्छा, शाह लतीफ़ का हवाला तो आपने दिया ही, वो सचल सरमस्त का शेर भी पढ़ते हैं कि चश्म मेरी ने ऐसा इसरार देखा, बीच अदर की आफताब दा इनवार देखा। यानी मेरी आँख ने एक ऐसा राज देखा है कि कतरे के अंदर सूरज की रोशनी देखी है। बिल्कुल, उससे वो ये वाजे कर रहे हैं कि उनकी जिद्दोजहद इख्तिदार का कोई खेल नहीं है, बल्कि एक नजरियाती और एक रूहानी सफर है। लेकिन ये तो एक फलसफियाना बात है। इस वक्त सिंध की सियासत तो बहुत तल्ख हकीकतों से भरी हुई थी, खास तौर पर वो जाम सादिक और MQM का इत्तेहाद। जी, वो बहुत मुश्किल वक्त था। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, कोई सियासी बयानबाजी नहीं करते। वो कहते हैं हक और नाहक का फैसला तारीख और खुदा करेगा। ये जवाब किसी सियासतदान का तो नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो खुद को जानबूझकर रिवायती सियासतदानों की सफ से अलग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सियासत करतबों का नाम है, जबकि वो इश्क के पैरोकार हैं। ये इश्क का तसव्वुर, ये इनकी पूरी फिक्र का मरकजी नुक्ता है ना? जी बिल्कुल। उनके नजदीक सियासत मफाद परस्ती है, जोड़ तोड़ है, इक्तदार का हुसूल है, जबकि इश्क वो सिंध की सरजमीन से एक गैर मशरूट, एक बेगर्ज मोहब्बत का नाम है। और उनका वो जुमला उस इश्क की पूरी तरह वजाहत करता है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं सिंध से मोहब्बत करता रहूंगा, चाहे वो कबूल हो या ना हो। क्या बात है। ये एक यक तरफा गैर मशरूत वाबस्तगी का ऐलान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी जद्दोजहद का इन्हिसार अवामी हिमायत या नताइज पर था ही नहीं। बिल्कुल,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام محبت کرنا ہے، محبوب مانے یا نہ مانے۔ یہ سیاست کو ایک ذاتی، ایک روحانی عبادت کا درجہ دینے کے مترادف ہے، جو اسے روزمرہ کے اقتدار کی جنگ سے بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ اسی بے باکی کے ساتھ وہ انٹرویو میں مہاجرین کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، جو آج بھی ایک بہت حساس موضوع ہے۔ جی، بہت حساس۔ وہ مہاجرین کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم بہت ہی دو ٹوک اور غیر مصالحانہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو کسی لالچ کی وجہ سے یہاں آئے، جنہیں وہ کھل کر استحصالی ٹولہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرے وہ جو واقعی مصیبت سے بچ کر پناہ لینے آئے، اور تیسرے وہ جو یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کے ارادے سے آئے، اور یہیں پر وہ الطاف حسین اور ان کے گروہ کو پہلے طبقے میں شمار کرتے ہیں، یعنی استحصالی ٹولے میں۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد وہ ایک ایسی پیش گوئی کرتے ہیں جو سننے میں بھیانک لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین مہاجروں کو چنگیز خان اور ہلاکوں سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور وہ مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگا۔ یہ صرف سیاسی تنقید نہیں ہے، یہ تو ایک تاریخی فیصلے کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ واقعی بہت سخت الفاظ ہیں، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ مستقبل میں کچھ مہاجر قتل ہوں گے، کچھ سندھ کے مستقل باشندے بن کر یہیں رہ جائیں گے، اور کچھ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آج کی تاریخ میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ان کی باتوں میں ایک عجیب سی پیش بینی نظر آتی ہے، لیکن اس وقت یہ کہنا بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات۔ یہاں پر انٹرویو لینے والے ان سے ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں، جو شاید ہر کسی کے ذہن میں ہوگا، کہ جب آپ پاکستان بنانے کی تحریک کا حصہ تھے تو کیا آپ کو نتائج کا اندازہ نہیں تھا؟ اور اس پر سید صاحب کا جواب ان کی شخصیت کا سب سے حیران کن پہلو سامنے لاتا ہے۔ وہ کوئی بہانہ نہیں بناتے، کوئی جواز پیش نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں وہ بڑی ایمانداری اور صاف گوئی سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انسان خطا کا گھر ہے، ہم جیسے کم عقل لوگ چوٹ کھا کر پھر اسی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات بہت غیر معمولی ہے۔ اتنے قد کاٹ کا ایک سیاسی رہنما جس نے اپنی پوری زندگی ایک نظریے کے لیے وقف کر دی، وہ سر عام یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس سے ایک تاریخی غلطی ہوئی تھی۔ جی، ہماری سیاسی ثقافت میں تو ایسی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ یہی چیز جی ایم سید کو منفرد بناتی ہے۔ ان کے لیے یہ اعتراف سیاسی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ روحانی ایمانداری کا تقاضا تھا۔ یہ ان کے اسی فلسفہ حق سے جڑتا ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ سچ بولنا، چاہے وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، ان کے لیے سیاست سے زیادہ اہم تھا۔ اور یہ ایمانداری اور سچائی کا اصول ان کی عملی سیاست پر بھی حاوی نظر آتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح مصلحت سے کام کیوں نہیں لیتے، ایسی باتیں کیوں کہہ دیتے ہیں جو سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، تو وہ پھر شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ جی، وہ سچل سرمست کا شعر پڑھتے ہیں، سچ تھا مرد چوں توڑی وڑی نہ وڑی، یعنی مرد سچ بولتے ہیں چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ بالکل، اور اس کو اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان کا پورا فلسفہ اسی ایک مصرے میں سما جاتا ہے۔ ان کے نزدیک سچائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک سیاستدان سے زیادہ ایک صوفی تھے جو سیاست میں آ گئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سیاستدان ہو جو صوفی ازم کو استعمال کرتا تھا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ وہ خود محبت کی 2 قسمیں بتاتے ہیں، شخصی اور غیر شخصی۔ ان کے لیے سندھ کی آزادی کی جدوجہد ایک غیر شخصی عشق ہے جس کا حتمی مقصد روح کی پاکیزگی اور خدا سے وصال ہے۔ وہ کہتے ہیں، قطرے کو قلزم میں ملنا ہے۔ یہ تو خالصتاً ایک صوفیانہ تصور ہے۔ جی، جسے وہ اپنی سیاست پر لاگو کر رہے ہیں۔ ان کے لیے سندھ کی آزادی صرف ایک سیاسی مقصد نہیں بلکہ ایک روحانی منزل ہے۔ انہوں نے علامہ آئی قاضی کا ایک واقعہ بھی سنایا جو اس بات کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ علامہ صاحب نے شاہ لطیف کے بیت کی تشریح کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پاک آیا ہوں اسی طرح پاک ان سے، یعنی خدا سے ملوں۔ اچھا، لائش، جھوٹ اور مصلحت سے پاک رکھنا ہے تاکہ منزل پر پہنچ کر شرمندگی نہ ہو۔ ان کے لیے سیاسی سفر بھی ایک روحانی سفر تھا۔ یہ سچائی اور محبت کا فلسفہ انفرادی سطح پر تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن سیاست تو اتحاد، جوڑ توڑ اور سمجھوتوں کا کھیل ہے۔ یہ نظریہ عملی سیاست کے میدان میں کیسے ناکام ہوا، خاص طور پر جب سندھ قومی اتحاد یعنی SNA کی بات آتی ہے؟ وہ اتحاد تو ایک بڑی امید بن کر ابھرا تھا۔ اور سید صاحب اس کی ناکامی کی وجہ بھی اپنے اسی نظریاتی پیمانے پر پرکھتے ہیں۔
ان کے مطابق سب سے بڑی غلطی وفاقی جماعتوں، خاص طور پر کمیونسٹ پارٹیوں کو اتحاد میں شامل کرنا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ قوم پرستی اور کمیونزم دو متضاد چیزیں ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں تو قوم پرست تحریکیں اکثر بائیں بازو کے نظریات سے متاثر رہی ہیں، یہاں کیا تضاد تھا؟ سید صاحب کا موقف بہت واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کمیونزم کی بنیاد طبقاتی نفرت اور تضاد پر ہے، کسان بمقابلہ زمیندار، مزدور بمقابلہ سرمایہ دار۔ صحیح۔ جبکہ ان کا راستہ محبت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان کے لیے کمیونزم ایک ایسا نظریہ تھا جو سندھی قوم کو اندر سے تقسیم کر دیتا، جبکہ وہ محبت کی بنیاد پر سب کو جوڑنا چاہتے تھے۔ تو یہ نظریاتی ٹکراؤ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ بالکل۔ اور یہ سمجھوتا نہ کرنے کا رویہ صرف نظریاتی مخالفین تک محدود نہیں تھا۔ اسی انٹرویو میں وہ بے نظیر بھٹو پر بھی بہت سخت تنقید کرتے ہیں، جو اس وقت سندھ کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت تھی۔ جی، اور یہ کوئی معمولی سیاسی تنقید نہیں ہے۔ وہ ان پر سندھ کو بیچنے، سندھیوں کے قاتلوں کو معاف کرنے، بہاریوں کو سندھ میں آباد کرنے کی کوشش اور کالا باغ ڈیم کے لیے بجٹ رکھنے جیسے سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ جی، یہ صرف سیاسی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک گہری مایوسی اور غداری کے احساس کا اظہار ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تمام قوتوں سے امید کھو چکے تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہی کیوں نہ ہو، جسے سندھ کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا تھا؟ بالکل، یہ تنقید سیدھا ان کے جمہوریت پر عدم اعتماد سے جا ملتی ہے۔ وہ انٹرویو میں ایک جگہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ جمہوریت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک منٹ۔ ان کے مطابق سندھیوں کو 5 چیزوں کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے: مذہب، جمہوریت، سوشلزم، قومیت اور عدم تشدد۔ یہ تو بہت ہی ریڈیکل بات ہے۔ ایک سیاسی رہنما جو اپنی قوم کے آزادی کی بات کر رہا ہے، وہ جمہوریت کو ہی دھوکہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو اپنے ہی مقصد کے خلاف جانے والی بات نہیں لگتی۔ وہ اسے تضاد نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں وہ صرف جمہوریت پر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ وہ اکثریتی سچائی کے پورے تصور کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اکثریتی سچائی؟ جی، وہ تاریخی مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا فیصلہ، امام حسین کو شہید کرنے کا فتویٰ اور سقراط کو زہر دینے کا حکم، یہ سب فیصلے اکثریت کی رائے سے ہوئے تھے۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ سچائی کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا۔ بالکل، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ تاریخ میں انقلابی سچائیاں ہمیشہ اقلیت سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اکثریت کی رائے پر چلنا سچائی سے سمجھوتا کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، لیکن یہاں ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ امید کی بات کرتے ہیں، شاہ لطیف کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 70 سال کی جدوجہد کے بعد بھی 1% لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں۔ وہ اس کھلی حقیقت اور اپنی امید کو کیسے ایک ساتھ لے کر چلتے تھے؟ انٹرویو میں ان سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے اور وہ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مایوس ہوتے تو اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں کام کیوں کرتے؟ تو پھر محرک کیا تھا؟ ان کی جدوجہد کا محرک عوامی حمایت، الیکشن میں جیت یا کوئی عہدہ حاصل کرنا تھا ہی نہیں۔ ان کا محرک وہی عشق تھا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ یعنی ان کے لیے عمل خود ہی انعام تھا، نتیجہ نہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ وہ شاہ لطیف کا ایک اور بیت پڑھتے ہیں، یعنی یہ محبت ہی ہے جو یہ ساری مشقت کروا رہی ہے، ورنہ کون یہ تکلیف اٹھاتا ہے؟ تو ان کے لیے جدوجہد خود ایک مقصد تھی، ایک روحانی ریاضت تھی۔ جی، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، انہیں اپنا فرض، اپنا عشق نبھانا تھا۔ تو اس پوری گفتگو کے آخر میں وہ سندھی سیاسی کارکنان کو مستقبل کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں؟ ان کے نزدیک آگے بڑھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ 3 بہت واضح اور عملی باتیں کہتی ہیں۔ پہلی، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہیں وہی کریں۔ صحیح۔ دوسری، عدم تشدد کا راستہ اپنایا جائے۔ اور تیسری، اپنے اندر موجود دشمنوں کو پہچانا جائے، یعنی لالچ، خوف اور مفاد پرستی۔ لیکن وہ عدم تشدد کی بھی ایک خاص تشریح کرتے ہیں نا۔ وہ گاندھی جی کا حوالہ دیتے ہیں کہ گیدڑ بن کر جینے سے مرد بن کر مرنا بہتر ہے۔ یہ تو تشدد سے گریز کرنے کی بات نہیں لگتی۔ جی، وہ اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک عدم تشدد کا مطلب بزدلی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اصول پر قائم رہیں اور ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں۔ اچھا۔
لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود جا کر تشدد میں منہ دیا جائے، کیونکہ تشدد صرف تباہی لاتا ہے۔ یہ ہمت اور حکمت کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی بات ہے۔ بزدل نہ بنو لیکن بے وقوف بھی نہ بنو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس گہری اور بے باک گفتگو سے ہم نے جی ایم سید کے بارے میں یہ سمجھا کہ ان کی سیاست صرف زمین کے ایک ٹکڑے یا اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک روحانی اور نظریاتی جدوجہد تھی جو سچ، محبت اور سند سے غیر مشروط عشق کے اصولوں پر قائم تھی۔ بالکل۔ انہوں نے سیاسی مصلحت پسندی کو مکمل طور پر مسترد کیا، اپنی تاریخی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور جمہوریت جیسے مقدس سمجھے جانے والے نظریات پر بھی بنیادی سوالات اٹھائے۔ ان کی فکر کا مرکز یہی تھا کہ سیاسی جدوجہد کا حتمی مقصد روح کی پاکیزگی اور سچائی کا حصول ہے، نہ کہ صرف حکومت بنانا یا الیکشن جیتنا۔ جی۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ایم سید نے اپنے دور کے مقبول ترین نظریات، مذہب، جمہوریت اور سوشلزم کو سندھیوں کے لیے دھوکہ قرار دیا۔ آج کی دنیا میں جہاں سیاست انہی نظریات کے گرد گھومتی ہے، کیا عشق پر مبنی ایک روحانی سیاسی راستہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا راستہ ممکن ہے بھی تو کیا اس کا مقصد سیاسی کامیابی حاصل کرنا ہے یا اس کی قدر کسی اور گہری چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہ انٹرویو 17 جنوری 1991 کو روزنامہ عوامی آواز کراچی میں شائع ہوا تھا۔ جی، اور آج کی اس گفتگو کے لیے یہ جو مواد ہے یہ معروف سندھی صحافی امناد اوڑھو کی کتاب ننڈن نہ ہیریو نین سے لیا گیا ہے، اور یہ خاص گفتگو ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविजन, जेके सिंध जे तर्जुमान वारो किरदार अदा करे रहिया आहिनि, जितां सिंध में थींदड़ हर बेवाजिबीअ, क़ौमी मसइलनि, सक़ाफ़त, इल्म, अदब, सियासी ऐं समाजी सरगर्मियुनि खे अवलियत सां नशर कयो वेंदो आहे। पंहिंजे क़ौमी आवाज़ खे घर घर पहुचाइण में पंहिंजो क़ौमी किरदार अदा करियो। 24 कलाक नशर थींदड़ हिननि क़ौमी इदारनि खे अव्हां जे सहकार जी ज़रूरत आहे। रेडियो जी नशरियात तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन ते बि ॿुधी सघो था। हींअर ई प्ले स्टोर में वञो ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी ऐप डाउनलोड करियो ऐं हर वक़्तु ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ऐं असांजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, लाइक ऐं सब्सक्राइब करियो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि सां वंड करियो ऐं असांजे प्रोग्रामनि जे मुस्तक़िल इतलान वसूल करण जे लाइ नोटिफिकेशंस खे क्लिक करे उन में ऑल नोटिफिकेशंस जो ऑप्शन दबायो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविजन, अव्हां जो आवाज़, सिंध जो आवाज़, अव्हां जे सहकार जो मुंतज़िर।